अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। अफगानिस्तान हुकूमत ने तालिबान को दावत दे दी इश्तराक के इक़्तिदार की। वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है वो कहती है कि जो कलैप्स वो तवक्को कर रहे थे कि 12 महीने लगेंगे उसमें तकरीबन, वो अब ऐसा लगता है कि विदिन 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर काबुल तालिबान के हाथ में जा सकता है या चला जाएगा। सिचुएशन जितनी उनकी असेसमेंट थी जून में उससे कई ज्यादा खराब है। जो बाइडन से जब पूछा गया उन्होंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं इस फैसले का, 20 साल रहे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं, हमने उनको इक्विप कर दिया, हमने ट्रेन कर दिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तर्जुमान को भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था रिपोर्टर्स में, उसमें उन्होंने कहा कि 10 सूबों पर उनका कब्जा है, 223 के करीब अजला उनके कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि बातचीत अफगान हुकूमत के साथ नहीं हो सकती जब तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करती है, जब तक अशरफ गनी साहब वहां मौजूद है। सो इसके ऊपर कोशिश करेंगे, शायद साहब से हमारी बात हुई है, शायद इंशाल्लाह उनसे कोशिश करेंगे बात करने की इस पे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है, जो कि बड़ा एक मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हिसाब से, कि उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। और पाकिस्तान का रोल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुफीद साबित हो सकता है, और यह भी कि इस वक्त शायद सियासी हल ना हो, क्योंकि तालिबान फातह के तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान में देखे जा रहे हैं। फातह की वजह से वो शायद ये मौका उनके साथ बातचीत करने का ना हो। जब शाह महमूद साहब आएंगे तो उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और खबर, उस खबर में ये कहा गया कि जुनैद सफदर की शादी लंदन में हो। वैसे तो खबर एक आम सी खबर है। मरीम नवाज शरीफ साहबा का जब ट्वीट देखा, उन्होंने इस बात पर बड़े अफसोस का इजहार किया कि वो अपने बेटे की शादी में, उसका निकाह आयशा सैफ-उर-रहमान से लंदन में 22 अगस्त को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सेरेमनी में नहीं जा सकती क्योंकि उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, बोगस केसेस हैं, उनका नाम ECL में शामिल किया गया। लेकिन शायद सवाल इससे ज़्यादा बड़ा है, और सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के लीडर्स हैं, ये क्या वजह है, लोग भी देख रहे होंगे कि आपका इलाज भी पाकिस्तान से बाहर होता है, आप ईदें भी पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं, आपके कारोबार और बेटे पाकिस्तान से बाहर हैं। इससे पहले जब तक मरियम बीबी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थी, वो भी लंदन में थी, पाकिस्तान से बाहर थी, और अब आप बच्चों की शादियां भी लंदन में करें। व्हाट इज द मैसेज? क्या इस चीज को मैं ज्यादा सीरियसली देख रहा हूं, और या मुझे ये देखकर लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए? जो लीडर्स हैं अपने अतवार और अपने तरीकों से लोगों को ये बताते हैं कि ये वो जगह है, ये पाकिस्तान है, हम यहां पे हैं, ये लीडर का काम है। क्या ये मैसेज ठीक मैसेज है? मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब है। इरशाद भट्टी साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं, फाद सैन साहब का जब तक माइक लग जाएगा। आपका क्या व्यू है? मेरे साथ अता तारड़ साहब भी मौजूद हैं। ये होना चाहिए एटलीस्ट ऑप्टिक्स के लिहाज से, ये चीज कैसी है? नहीं, ऑप्टिक्स एक सेपरेट इशू है। ये जब आप कहते हैं ना कि हम 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, जब आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, जब आप कहते हैं हम सिविलियन बारादस्ती लाना चाहते हैं, जब आप वोट की इज्जत के लिए यहाँ हैं, जब आप कहते हैं करोड़ों दिल आपके लिए धड़कते हैं, जब आप कहते हैं कि आप नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है और इस धरती में रहना चाहता है। नवाज, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब जलावतनी में एक दिन उन्होंने बड़े दुखी लहजे में यह गिला किया कि मैं ईद अपने मुल्क में मनाना चाहता था, मुझे तो ईद भी अपने मुल्क में नहीं मनाने दी गई। ये नवाज शरीफ साहब थे। अब हमारे हिस्से में क्या आया? वोट की इज्जत, सिविलियन बारादस्ती और जमहूरियत का टोपी ड्रामा। लंदन या इंग्लैंड के हिस्से में क्या आया? एवन फील्ड, हसन हुसैन, नवाज शरीफ साहब खुद, इसहाक डार, सलमान, रोल्स राइस और पेंट हाउस बैरी कजाक और बहुत सारी जायदादें जिनका कोई हिसाब नहीं। आप छोड़ दें ये सियासत, छोड़ दें ये तर्जमानी करनी लोगों की। क्यों करते हैं? यानी आपकी औलादें बाहर, पोशाकें बाहर, जदादें बाहर, ईदें बाहर, सारा कुछ बाहर, क्यों? किस लिए? अल्लाह मरियम नवाज साहबा को सेहत दे, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं बेटे की शादी पे, अल्लाह नसीब अच्छे करे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, उन्होंने ये जो ट्वीट किया है, हर चीज में आप सियासत करते हैं। आपको नहीं पता बाप इधर है, मां इधर है, जुनैद सफदर साहब पर कोई केस नहीं, वो सियासत में नहीं है। जो सैफ-उर-रहमान साहब की बेटी हैं वो भी, सैफ-उर-रहमान साहब भी इधर रायवेड में 25,000 का कनाल का घर है, आपने इधर क्यों नहीं शादी की? 25,000 कनाल है? हाँ, 25,000 कनाल का, तो इधर आपने इधर क्यों नहीं शादी की? क्यों नहीं शादी की?
ادھر کریں, اپنے ملک میں کریں, لوگوں کو شامل کریں. کیا ہم آپ کو پھول پتیاں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم اس لیے رہ گئے ہیں کیا؟ یعنی بنیادی طور پہ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں, منافقت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, چیٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس طرح رہتے ہیں. نواز شریف صاحب چھوڑ دیں کہ وہ اس وقت مجرم ہیں, کنوکٹ ہیں, اشتہاری ہیں, عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں. مریم صاحبہ تو ادھر ہے نا, کیپٹن صفدر ادھر ہے, جنید صاحب آئیں آ کے شادی کریں, ان کا ملک. اب مجھے صرف آخری جملے, ان کا ملک انگلینڈ ہے, پاکستان ہے, ان کا گھر اسلام آباد میں لاہور میں ہے کہ لندن میں, یہ کلیئر کر دیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھے, باقی ساری چیزیں سیپریٹ. فاضل صاحب, are we reading too much into this? جب ہم یہ کہتے, میں نے جب یہ دیکھا کہ لندن میں شادی, ماں باپ دیکھیں, میں نے تو شادی وہاں کرنی ہے جہاں پہ میرے والد والدین جہاں پہ بھی ہوں. آپ کیا میسج دے رہے ہیں بائی اپنے بیٹے کی شادی لندن میں کر کے؟ کیوں ہو گئے؟ دیکھیں پھر اس بیانیے کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ جناب علاج آپ باہر کراتے ہیں, رہتے آپ باہر ہیں, بچے باہر کے نیشنلز ہیں, بزنسز آپ کے باہر ہیں, گھر آپ کے باہر ہیں, عیدیں آپ باہر مناتے ہیں. واٹ از دا میسج؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک جو آپ نے پہلا سوال تھا اس میں میرا جواب ہوگا ہاں کہ آئی تھنک وی آر ریڈنگ اے بٹ ٹو مچ انٹو اٹ. ایک پرسنل معاملہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اس طرح کے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں تو آپ کی پرسنل معاملات جو ہیں وہ پبلک معاملات بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اوائڈیبل تھا, اور یہ اس میں کوئی یعنی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ آپ یہاں کر لیں آگے شادی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک پرسنل میٹر کو نیڈلیسلی جو ہے وہ ایک پبلک ایشو بنایا گیا ہے, ایک طرح کے بیانیے کو مزید تقویت دینے کے لیے, اور جس طریقے سے جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کا سیاست ڈھونڈنے کے ویزا کا ایشو, ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک, جس طرح سے میاں نواز شریف کا جو ویزا کا ایشو ہے کہ جی ان کا ویزا کینسل ہو گیا اور وہ واپس نہیں آ رہے, اس سے بھی آپٹکس تو کاشف خراب ہو رہے ہیں نا, کہ بھئی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے, ان کی سیاسی مصلحت ہے اور وہ نونی والے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا مصلحت ہے, لیکن آپٹکس وائز یہ ہیلپ نہیں کرتا. وہی جو آپٹکس بن رہے تھے, یہ والا معاملہ جو ہے اس میں مزید تھوڑی سی ہوا. لیکن یہ پولیٹیشین ہمیشہ یہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے, ہمیشہ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, بہت سے لوگ پبلکلی بہت کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ پرسیپشن از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. لوگ کیا کہیں گے, اس چیز پر کیا یہ نہیں سوچا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ I mean, what would people think? کیا سوچ رہے ہوں گے پاکستانی کے جناب, شادیاں بھی پاکستان سے باہر ہوں گی. دیکھیں کاشف, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو آپ کی 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا, انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے بیس کو اپیل کرنا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو پتا ہے کہ جو احتساب کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, جو ان کی باتوں میں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور کر نہیں پاتے, وہ کہتے ہیں یار میرا بیس جو ہے نا اس کو یہ چاہیے, میں بس اس کو پکڑ لوں. ان کو بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے نا وہ کہیں نہیں جا رہا. مسئلہ ہوتا ہے جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو سوے کرتے ہیں. اچھا, میں نے یہ والا نقطہ میں نے کچھ سیاستدانوں کے سامنے اٹھایا, انہوں نے کہا جی انڈیسائیڈڈ ووٹر پاکستان میں بڑا کم ہے, تو جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی ہے, اور ہم نے جتنا مرضی جو ہے وہ کہہ لیں اس نے ہمارے پاس ہی رہنا. جنہیں جو کر لی ہے انہیں کچھ نہیں کرنا. ایک بات, اور وہ نے پیر مانا ہوا ہے, پیر کے اندر اس کو خامی نظر نہیں آ سکتی. پہلے ہی بات کی تھی کہ ہماری سیاست میں آپ کے پاس حوصلہ کر, ہماری سیاست میں جو ایک کمی ہوئی ہے نا کہ آپ نے اچھے اور برے کی تمیز جو بڑی کم ہوگی. وہ ایک شاید ہم ٹرائبل سوسائٹی ہیں کہ یار یہ اگر ہمارا ہے نا تو جو بھی کر رہا ہے بھائی یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا, اول اگر ہم کسی کو پیر مان لیں ہمیں اس میں خامی نظر نہیں آتی, اور ہم نے کسی میں خامی دیکھ لی ہم اس کو کبھی پیر زندگی میں نہیں مانیں گے. تو یہ پیر مان لیے گئے ہیں, ان کے اندر خامی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات ہے, حالانکہ میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, ہمارے یہاں پہ ہمارے علاقے میں, فاضل صاحب میں آپ کو اپنے علاقے کی بتاؤں, میں اکثر شاہد صاحب کے ساتھ اس کے اوپر, شاہد خاقان عباسی صاحب, بحث بڑی مذاق بھی ہوتا ہے. آپ گاڑی روک کے کسی غریب آدمی کو, غریب ہمارا کو مری کا ہے, ہمارے برادری بہت بڑی ہے, آپ گاڑی روک کے سلام نہ کریں یا کسی سے ٹھیک طرح سے ملے نہ, وہ کہتا ہے ووٹ دینے آئے گا تو میں دیکھوں گا تمہیں. یہ لوگ ہمارے علاقے میں یہ ووٹ پہ نکلتا ہے سارا کچھ, کہ کیونکہ برابری اتنی ہے, میں پروبیبلی ایک چیز یہ ہوگی کہ, لیکن یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی آپٹکس کیا ہیں, آپ نے کسی کے ساتھ تمیز سے اور عزت سے بات کرنی ہے, ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھنا ہے. سر یہ صحیح سمجھیں ہمیں معذرت کے ساتھ کہ اب صحیح کہہ رہے ہوں گے بیس کو اپیل کرتے ہیں, یہ ہمیں صحیح سمجھیں. ہم جیسی, میں معذرت کے ساتھ پوری قوم سے, ہم جیسی چمپو چمار قوم ان کو کب ملے گی؟ یہ جیلوں میں جاتے ہیں ہم پھول بتیاں ڈالتے ہیں, یہ کنوکٹ ہوتے ہیں ہم نعرے مارتے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں ہم کہتے ہیں ہمارا ہیرو. شاہد پٹی نکال کر پاکستانی ہم نعرے پاکستان زندہ باد, کون آیا, شیر کا شکاری آیا, جی بھٹو,
سندھ کا حال دیکھ لیں، جی اے بھٹو، میاں محمد نواز شریف صاحب کا ڈیفنس دیکھ لیں، ان کا پچھلے 17 سال سے کتنی شرم کی بات ہے کہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، ہم کہہ رہے ہیں ہم اپیل میں جائیں گے. واپس آئیں یار، آپ کا ملک ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، کیا ہو جائیں گے جیل؟ لڑیں، آپ نے پہلے بھی الحمدللہ ساری ضمانتیں ہو گئی اور ہو جائیں گی. دوسری بات، ڈیفنس دیکھ لیں، کیس دیکھ لیں، رنگی ہاتھوں دیکھ لیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں، قدم بڑھاؤ سر. 8 ہفتے کا طبی علاج یہ حق ہے. واپس آئے، جیل گئے، پھول پتیاں، واپس آئے، پھول پتیاں، سارا کچھ جو بھی انہوں نے کہا ہے ہم نے مانا ہے. نیریٹو یہ ہمیں صحیح سمجھیں، ان کو ہم جیسے لوگ کبھی نہیں ملیں گے. ارشاد بھٹی، دو جملے ایک جملے کہہ رہے فدو قوم ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. معذرت کے ساتھ اپنی قوم، کاشف واضح صاحب کے بیان پہ میں معذرت چاہتا ہوں. ہم مجھ میں شامل کریں، کاشف بھی شامل ہے، فہد صاحب کو نکال دیں، یہ پڑھے لکھے، ہم دونوں بھی شامل ہیں. ہم میں شامل نہیں ہے پائیدار اڈا فدو نہیں ہے. اچھا میں اپنے حلقے کی مثال آپ کو دے دی ہے. کاشف صاحب نہیں ہوتا، عطا بھائی کو بھی نکال دیں، کاشف صاحب کو نکال دیں، مجھے شامل کریں. بولتے نہیں گئے تسی کرنا ہے، ساری ڈیفینس تہاڈی ہے، سارا سب کچھ آپ کے پاس آنا ہے. لیکن یہ صحیح سمجھیں، انہوں نے ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کیا. ان کو پتہ ہے جب بھی جدہ سے واپس آئے، لندن سے واپس آئے، سارا کچھ وہی پرانا کیا، پھر بھی قائم. اب واپس آئیں گے، پھر وزیر اعظم بنے گے، نائلی بھی ختم ہوگی، دوبارہ قائم. اور اس وقت بھی جمہوریت کے چیمپئن وہ ہیں جن کی اپیل مسترد ہو گئی ہے. اس وقت بھی سویلین بالادستی ان کی ہے جن کی شادیاں باہر ہیں. 17 سال سے جنہوں جو میرے اسپتال میں نہیں لیٹے. تارڑ صاحب تاڑے بھی فدو کا الزام لگ سکتا ہے ویسے، اگر پٹی صاحب ذرا زیادہ فراخ دل. نہ میں نے ان کو نکال دیا، ان کو نکال دیا. میں اپنے میں سب سے انہوں نے کہا چوتھی بار آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، پھر حکومتیں ملیں گی. ان کے منہ میں گھی شکر. مجھے تو نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اللہ کر انشاءاللہ اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ. کیس بھی ختم ہوں گے، یہ بھی کیس بھی ختم ہوں گے، جائیدادیں بھی ملیں گی. ہم شرمندہ پھریں گے اور ہم معافیاں مانگے. سر وہ تو غلطی ہوگی جو ہم نیون فیلڈ پہ آپ کو کہا تھا، آپ تو سچی ہیں. اے بھی تسی کرو اور سر یہ سپریم کورٹ بھی یہ تو کرنا. پہلے مارشل لا تھی ثاقب نثار کا، اس نے مارشل لگائے تھے، پھر خلائی مخلوق نے آپ کو. آپ تو سچی ہیں سر. جمہوریت تارڑ صاحب کو جواب لے دیں. تارڑ صاحب آپٹکس کی بات ہے، پالیٹکس میں آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں کچھ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں، آپ کی پارلیمنٹیرینز جتنی آتی ٹی وی پہ، ان کو کہا جاتا ہے پارٹیوں کی طرف سے ذرا ڈپٹا کر کے ہیں. بارنگ پرابلی پیپلز پارٹی والے ذرا یہ کام نہیں کرتے، باقی بہت سی پارٹیاں یہ کام اسی طرح کرتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپٹکلی یہ چیز بڑی غلط تھی جو ہوئی ہے کہ یہ شادی اگر ماں باپ پاکستان میں ہیں، کیا آپ میسج بھیج رہے ہیں؟ آپ بڑی دیکھیں لمبی تمہید باندھی گئی. بات یہ ہے کہ جلا وطنیاں، جیلیں. مجھے بتائے کہ 99 میں میاں نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ طیارہ سازش کیس بنا نا، طیارہ ہائی جیک کرنے کا کیس بنا بھٹی صاحب. تو وہ طیارہ سازش کیس والا جس نے کیس بنایا تھا وہ آج کہاں پہ ہے؟ اور اس پہ کتنے شوز کاشف عباسی صرف نے کیے ہیں؟ یا ہم نے تو چلے اس ملک کی یہی رکیے گا. آپ نے نام نہیں لیا، آپ پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہی صرف 1 منٹ. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے ان کو واپس آنا چاہیے، عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے. میں نے بڑی کبھی سے بات میں ویسے کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے میرا حالانکہ اینکر آپ ہیں، انہوں نے میرا نام لیا تھا، میں نے اس لیے کہا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں میں نے کتنے پروگرام ان کو بھی فیس کرنا چاہیے. ہمیشہ کہتے ہیں انہوں نے گالتے کر لیں دو. کبھی نہیں کہا کہ ان کو انہوں نے گالتے کر لیں دو. پٹی صاحب نہیں سر، انہوں نے کہا تھا بھٹی صاحب آپ طیارہ نہیں میں بھی کرتا ہوں. اچھا چلو کبھی بھی نہیں کرتا. اے دسو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے سی نہیں سی لگنا چاہیے پرویز مشرف؟ سر لاؤ نا، لاؤ بسم اللہ کرو. سانو اسی ووٹ لایا نہیں سی انجام دیکھ لیا. 3 دفعہ وزیر ہم اسی ایل سے نام کس نے نکالا تھا؟ سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کو کہا تھا کہ ان کا نام اسی ایل سے نکالا. میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں 1999 میں کسی کو شوق نہیں تھا جلا وطنی کاٹنے کا. جھوٹا مقدمہ بنا طیارہ سازش کیس کا، ہائی جیک کرنے کا جھوٹا مقدمہ بنا. سزائے موت سے لے کے تو عمر قید تک کی سزائیں وہاں پہ سنائی گئیں. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کا قصور کیا تھا کہ اس نے تب ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے آپ کو دی. مہاتیر نے انڈونیشیا میں ابھی ایک موٹر وے وہاں پہ نہیں بنی تھی. ملیشیا میں ملیشیا میں مہاتیر نے ایک موٹر وے نہیں بنائی تھی. ادھر اب 25 موٹر ویز ہیں آپ کی. پہلی موٹر وے بنائی، اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. اس وقت آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے تھے؟ صرف یہ قصور تھا کہ آپ کے پاس ایک رائٹ تھا، آپ نے وہ ایکسرسائز کیا اور آپ کو 10 سال کے لیے آؤٹ کر دیا گیا. وہ کیسز میرٹ پہ بنے تھے. ہم کو مرضی سے جو ہے وہ جلا وطنی کاٹنا چاہتے تھے، لانڈی جیل جانا چاہتے تھے، اٹک قلعہ کاٹنا چاہتے تھے. اس دفعہ بھی دیکھ لیں کیا ہوا ہے. ہم کراچی لاہور موٹر وے بنا رہے ہیں، 12,000 میگا واٹ بجلی لگا رہے ہیں. چین کا صدر آ رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے.
کم از کم اس دور میں ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر سیف تھے. اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہے کہ آپ کا بہت بڑا چنک بجٹ کا کہاں جاتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. ہم اس کے باوجود اکنامک گروتھ کو 5.8 پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ تو چلے آپ کے کریڈٹ ہو گئے نا سارے, اسی لیے میں نے کہا. لیکن اب اس پہ آ جائیں, آپ نے جس چیز کو ٹچ نہیں کیا, یہ کیس تو نہیں ہے نا, اسی پہ آ جائیں نا. آپ نے 15 منٹ لگائے نا شادی پہ, تو میں تو پہلے قومی سلامتی کی بات کروں گا. سر اب آپ یہ نہ کہنا کہ 9:30 بجے تک پروگرام چلے اور 9:30 تک آپ کیس بیٹی کریں, پروگرام سے ٹائم تو نہیں ہے, تو ٹاپک پہ آ جائیں. میں صرف 2.5 منٹ بولا ہوں ابھی تک, 18 منٹ سے شو جاری, میں 2.5 منٹ میں آپ نے کیس بلڈ کر لیا, اب نقطے پہ آ جائیں. نہیں مہربانی کریں نا, میں بولا ہی نہیں ابھی, میں تو اتنے خاموشی سے سنا آپ کا کیس. بات یہ ہے ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. ارشد ملک دنیا سے چلے گئے, اللہ جنت نصیب کرے. کس نے کہا تھا کہ ان کو سزا دیں ہمیں؟ کس نے ان کی ویڈیو بنائی تھی, کس نے دکھائی تھی؟ آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, بتائیں کیوں کیا گیا تھا؟ جج بشیر کہہ رہا ہے کرپشن نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. اور اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اب جو الیکٹورل ریفارم بل آیا ہے اس کی پہلی شک یہ ہے کہ ایسٹس کا پارٹ ہوگا اکاؤنٹس ریسیویبل, میننگ دیر بائے کہ جو اکاؤنٹس ریسیویبل ہے وہ اس سے پہلے ایسٹس کا پارٹ نہیں تھا. تو میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ جلا وطن بھی کرتے ہیں, حکومتوں کا تختہ بھی الٹایا جاتا ہے, اور گالی اینڈ پہ سیاستدان کو ہے, بہتان تراشی سیاستدان کو ہے. آپ کا ایسٹرن بارڈر انسیف ہے, ویسٹرن بارڈر انسیف ہے, امریکن انخلا ہو گیا, اور ہم پرائم ٹائم پہ جنید صفدر کی شادی ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرائیورٹیز کی بات ہے, سافٹ بیلی ہے نا, سیاستدان گالیاں کھاتا ہے, کھاتا رہے گا, پچھلے 72 سال سے کھا رہا ہے. اور وہ ٹھیک ہے, وہ اس ملک کا ایک بڑا بنیادی سوال, اب دیکھیں آپ کو انٹرپٹڈ ٹائم دیا ہے, ویسے ہی ایک بڑا بنیادی سوال پوچھا تھا. مگر دیکھیں سر بڑا بنیادی ایک سوال پوچھا تھا, وہ کوئی بائی چوائس صاحب دیکھیں, اب آپ رک جائیں سر, اب آپ رک جائیں, دیکھیں میری بات سنیں. آپ کو میں نے جتنا آپ نے کہنا تھا, آپ نے گرفتاری دی, 1876 سے میاں شریف کے دادا سے بھی شروع کر سکتے تھے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے شروع 1999 سے کیا. میں کرنا چاہتا ہوں, آج مجھے یقین آپ ادھر سے کرنا چاہتے ہیں, دادا سے جانا, میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم کوئی میاں نواز شریف کسی ایسی جگہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پاس تھا کچھ. سر میں تو صرف مجھے بتائیں, جس جگہ والد والدین موجود ہیں اس جگہ اس ملک میں شادی کیوں؟ ایک پوری آپ نے مجھے کہانی سنائی ہے, رام کتھا سنائی ہے اپنی, اس کا جواب نہیں دیا جائے سارا خاندان. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں پرسنل چوائس؟ بالکل پرسنل چوائس ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کا نام کیوں ہے ای سی ایل میں؟ سر اگر پرسنل چوائس ہے تو ٹویٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیوں ہے؟ آپ ٹویٹنگ کیوں کر رہے ہیں اگر پرسنل چوائس ہے تو؟ ناحق ڈالا گیا ای سی ایل میں. چودھری شوگر مل کا کیس میں ہماری بیل ہو چکی ہے, اس کیس میں کوئی ناحق ڈالا سر, جڑا پاکستانوں باہر جانا واپس نہیں آتا, تسی کہندے ہو ناحق ڈال لیا. مسئلہ یہ حق تو اس ٹائم ہونا کہ آپ سارے کیس بھگتنے واپس آئیں, پھر آپ یہ کمپلین آپ کی جائز ہے کہ یار ویسے ڈالا ہوا ہے. 2 دفعہ ہو کے آئے ہیں, والنٹیرلی آئے ہیں. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ, اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آتے, علی عمران واپس نہیں آتا, سلمان شہباز نہیں آتا, میاں صاحب واپس نہیں آتے. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں نا اس ملک بحث کرنی ہے, سیدھی بحث کرنا نظام ہے. مجھے بتائیں, مریم نواز شریف صاحبہ اگر وہ جاتی, وہ 100% واپس آتی, کوئی اس میں شک نہیں تھا. جو چودھری شوگر کوئی شک نہیں تھا, جس طرح میاں صاحب نے واپس آنا تھا, لکھ کے ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا نا 8 ہفتے کا, کوئی شک اس ٹائم بھی نہیں تھا. نہیں تو ایفیڈیوٹ کیا لکھا ہے؟ جانے دیں, آپ کی انفارمیشن ہی غلط ہے, آپ کی انفارمیشن ہی غلط ہے. وہ ایفیڈیوٹ کی ورڈنگ پڑھ دوں آپ کو, 8 weeks or when his doctors declare him fit to travel back to Pakistan, and they will never declare him fit. kiye wo affidavit, Dr. Martin Lawrence or David Lawrence, whoever that is, will never declare him fit. Problem یہ ہے, یہ ہوتا ہے, یہ spin کی بات ہے. نہیں, آپ کو شک ہے کہ کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے. مجھے شک ہے, میں روز دیکھتا ہوں سر, وہ اسپتال جاتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی پروسیجر ہوتا ہے, 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جانے دیں یار, پولو کے میچز دیکھتے رہے. فہد صاحب بالکل جاتے رہے, بٹ میرا خیال ہے شادی کرنا پاکستانی پالیٹکس چوائس ہے. Whatever you ask them, they give you the answer that they want to give you, right? وہ نارتھ امریکہ میں کرے, بالکل ٹھیک ہے, جہاں مرضی کرے. شادی کرنا ایک پرسنل چوائس ہے, جہاں مرضی تقریب رکھے. کوئی اعتراض نہیں تھا اس بات سے. صاحبہ کا نام ای سی ایل میں ناحق ڈلا ہوا ہے, اسٹینڈ بائی اٹ, وہ غلط ڈلا ہوا ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جس وجہ سے نام ای سی ایل کے اندر ہے, اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے. پاکستانی پالیٹکس دس از واٹ, جس طرح آپ نے عمران خان صاحب, نو میٹر واٹ ہیپن, ان سے پوچھا آپ نے یہ کیوں غلط کیا, سارے چور ہیں. ان کا جو مرضی پوچھیں, یار یہ کیوں ہوا, دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے اس ملک میں. دس از پاکستان نیریٹو بلڈنگ ایٹ اٹس بیسٹ. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس سے اگر آپ اس طرح کی جو آپ سوال کر رہے ہیں, جنرلی ہم سوال کرتے ہیں, اور اگر ہم نے اس طرح کا
جواب نہیں مل رہا تو اس کا کوئی قیمت بھی تو نہیں ادا ہو رہی نا. یہ تو نہیں کہ کل کو کوئی آپ کو بہت بڑا ایک چنک ووٹر کا ملے گا, وہ کہے گا جی میں تو ان کی باتیں سن رہا تھا, بڑا پریشان کوئی لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایسی ہے جی, یہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ جو ہم نے کئی بار بات کی ہے جمہوریت کی, اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں. ایک کمزوری یہ بھی کہ پبلک ڈسکورس جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن سے اوپر نہیں جا پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے جو جتنے بھی سیاسی ترجمان ہیں, جتنے بھی لیڈرز ہیں, وہ ایک پوزیشن لیتے ہیں اور بس وہ شروع کر دیتے ہیں اس پہ, اور وہ ٹھیک ہے ان کے اینگل سے آپ دیکھیں انہوں نے اپنا میسج اپنے بیس کو دیا اور اپنا منجن بیچنا ہے, جس نے جو منجن بیچنا ہے وہ دیکھے گا. میں جب اس کے بعد آتا ہوں واپس, لیکن دیکھیں جو رپورٹ ابھی بھی جمع کرائی گئی ہے, پیٹ سکین 2 سال پرانا لگا ہوا 2019 کا. سو دے ٹیل اس اے لاٹ آف اسٹوریز. ان کا ووٹر بائی کرتا ہے ان اسٹوریز کو, باقیوں کو کہتے ہیں تم تو ان سے ملے ہوئے ہو. اگر سوال غلطی سے کوئی پوچھ لے کہ یار میاں صاحب کی پوزیشن کیا ہے, بیماری کا کچھ دکھائی دیتی ہے, کوئی نظر آتی ہے کہ یار یہ بیماری ہے, ملٹیپل رپورٹس دیکھیں آپ. جب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کسی بھی چیز کو 2-3-4 ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں, یا تو ڈیوڈ لارنس کے علاوہ ڈاکٹر ہی لندن میں کوئی نہیں جس کو کنسلٹ کیا جائے. کوئی نہیں سنا کہ میاں صاحب اس ہاسپٹل میں گئے, یہ ہوا, یہ کنسلٹیشن ہے. لندن کھل گیا پورا. پہلے کہتے تھے کووڈ کی وجہ سے بیمار, 23 مارچ اپریل کو مسئلہ ہے کہ لندن کھل گیا, فٹ بال میچز ہو رہے ہیں فل اسٹیڈیمز کے ساتھ, کرکٹ گیمز ہو رہی ہیں فل اسٹیڈیمز کے ساتھ, کووڈ کی ریسٹرکشنز آر آلموسٹ اوور ان لندن. لیکن اب بھی جو بیان ہے جو پاکستان کو بھیجا گیا ہے, کووڈ کا بڑا پرابلم ہے جی, کووڈ کی وجہ سے پاکستان واپس نہیں آ سکتے. سو اٹس واٹ پیپل اسٹیٹ کے لیے, گورنمنٹ کے لیے جہاں بھی انہوں نے جواب دینا ہے وہ جواب وہی ہے جو وہ دے سکتے ہیں. دین ریسٹ از ڈفرنٹ, جس جگہ پہ چلتا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد آپ آگے سر پی ڈی ایم کا کیا ہوا کل, اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی پی ڈی ایم ڈس فنکشنل ہوگی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑی صاحب میں نے کہا تھا پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا. ایک چیز میرے لیے ٹرانسلیٹ کیجیے گا, میں آپ سے وہ ٹرانسلیشن بھی پوچھوں گا کہ شاید خاقان عباسی صاحب سے عاصمہ شرازی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پریویل کر گیا, انہوں نے کہا ہاں جی, اور جو انہوں نے جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے چلاتا ہوں اس کو. لیکن پی ڈی ایم کا ہے کیا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی کل کی بات سے بہت سی بیک ٹریک کیا پی ڈی ایم نے, گرانا, حکومت گرانے کی بات نہیں ہوئی؟ اب سر اس سے پہلے 2-3 باتیں اپنے پیارے بھائی طارڑ صاحب سے. 72 سالوں میں جو ترقی ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب نے کی ہے. پاکستان نواز شریف صاحب نے بنایا ہے, یہ ہم نے مان لیا. باقی سارے ایسے ہی سارے آئے, اللہ نے ہم پہ کرم کیا, فضل کیا, ہمیں نواز شریف صاحب کی صورت میں ایک بہت بڑا نیلسن منڈیلا دیا, مان لیا. یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں سر. لیکن یہ نہ کہیں انہی عدالتوں نے ایون فیلڈ میں, العزیزیہ میں, فلیگ شپ میں, چودھری شوگر مل میں, شمیم شوگر مل میں, ٹی ٹیوں میں, ساروں میں انہی عدالتوں نے ریلیف دیا ہے میاں محمد شاہ. انہی عدالتوں نے گارنٹیاں مانگی ہیں حکومت سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی کہ ان کی آپ جان کی گارنٹی دے سکتے ہیں. انہی عدالتوں نے ان کو باہر 8 ہفتے کے طبی ریلیف پہ گھر بھجوایا, اور پھر 8 ہفتے کے طبی ریلیف پہ ان کو لندن بھجوایا. کسی مجرم کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوئی 2 مرتبہ. کوئی ہماری 72 سالہ تاریخ میں دیکھ لے, مجرم کنوکٹڈ. مریم نواز صاحبہ جو باہر جلد سے کر رہی, انہی عدالتوں کی بدولت کر رہی. کیپٹن صفدر صاحب جو باہر ہیں, انہی عدالتوں کی. حمزہ شہباز شریف نے چل کے جمع نہیں کروائے تھے, اور ان کی ضمانت کی توسیع ہوگی. حمزہ شہباز کو بیسمنٹ میں چھٹی والے دن ریلیف ملا. مریم نواز صاحب کو نیب پکڑے گا 10 دن پہلے بتائے گا. فیصلے تھے, آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ نے پورا فیصلہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے فیصلے میں, تم ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا قافلہ کیسے لوٹا. شعر ان کو طارڑ صاحب کو یاد ہوگا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے لکھا کہ نواز شریف صاحب کے بچوں نے ہمیں جنوں پریوں کی کہانیاں سنائی اور کہا کہ ہم بلیو کر لیں. جو جس پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کو ایمانداری چاہیے. جناب اسپیکر کی بات نہیں کرتا, قطری خط کی بات نہیں کرتا, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی بات نہیں کرتا, خالو پہچاننے کی بات نہیں کرتا, سپریم کورٹ میں جعل سازی کی بات نہیں کرتا. 490 کوسچن میں سے 300 کوسچنز کا کوئی جواب نہیں, اس کی بات نہیں کرتا, ڈیفنس کی بات نہیں کرتا, سب کچھ. لیکن اس طرح نہ کریں. دوسری آخری بات پی ڈی ایم. اب آپ کی باری ہے. 2 جملے. پی ڈی ایم ٹھوس ہو چکا ہے, پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. پی ڈی ایم کا مقصد بھی حکومت گرانا نہیں ہے. عمران خان کو وہ شہید نہیں بنائیں گے. اب 2023 کا الیکشن مقصود ہے, ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں اور سیاست میں. شاہد صاحب کو سنیں ذرا, مجھے بتائیں شاہد صاحب کے کہنے کا اس بات کا مقصد. کہا جا رہا تھا کہ بڑی کروشل میٹنگ ہوگی آج, بہت فیصلے کیے جائیں گے, اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے اندر کا جو بیانیہ ہے وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے یا میٹنگ ہے,
उसके बाद तो लग रहा है कि शहबाज साहब का बयानिया जीत गया है। जी बिल्कुल, शहबाज साहब का बयानिया जीत गया है, क्योंकि वही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है जो पहले दिन से था, वही आज बयानिया है। जो पीडीएम कह रही है वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। तो वो तो मुफाहमत का बयानिया था जो शहबाज साहब का था। मुफाहमत बिल्कुल, आइन पे जो चलता हो उससे मुफाहमत है, जो आइन तोड़ता हो उसके साथ मुजाहमत है। ऐसी ये तो शहबाज साहब सियासत तो यही कहते हैं मुफाहमत है, वो तो मुजामत की बात नहीं करते हैं। आज आप सुन लें कि पीडीएम का क्या मौकफ है। क्या मतलब है इस बात का, शहबाज साहब का बयानिया जीत गया? मेरा देखिए शाहिद खाकान भाई साहब की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, वो हमेशा से कहते रहे कि जी हमारे तो दो बयानिया है ही नहीं, हम तो जो आइन को तोड़ेगा हम उसके खिलाफ हैं। वो इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे इस इशू को, उन्होंने वो भी कह दिया। मेरे ख्याल में पीएमएलएन के अंदर जो बयानियों का मसला है वो हल नहीं हुआ अभी तक, जूं का तू है। उनको ये एहसास हो गया वैसे कि उनसे मसले उनको बड़े हो रहे हैं, लेकिन पीडीएम का असल इशू वही है जो अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि अब उनके पास कोई हदफ नहीं है, करना क्या। पहले तो क्लियर था ना, गवर्नमेंट गिरानी है, लॉन्ग मार्च करनी है, इस्तीफे देने, अब कुछ भी नहीं है। अगर जलसों से अचीव क्या करना है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर इलेक्टोरल अलायंस बनाना है इसको, दिस इज टू अर्ली फॉर एन इलेक्टोरल अलायंस। अभी तो पौने 2 साल पड़े, अभी जलसे करेंगे लोग 2 हफ्ते में भूल जाएंगे। क्या करना चाहते हैं जलसों से वो इस वक्त देखिए, मेरे ख्याल में इलेक्टोरल अलायंस की गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, ये प्रपोजल फ्लोट हो चुका है, उस पर बात हो रही है, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो अभी काफी दूर है। मेरे ख्याल में ये इस अलायंस को साथ रखना चाहते हैं, और जो पिछले 3-4 महीने से जो एक परसेप्शन बन रहा है कि जी इनको गवर्नमेंट को वॉक ओवर मिल रहा है, बिल्कुल उस वॉक ओवर को खत्म करने के लिए, थोड़ा फाल करने के लिए, थोड़ी अपनी पोजीशन बनाने के लिए और पब्लिक प्रोफाइल बेहतर करने के लिए वो ये करेंगे। लेकिन इसमें से मुझे कोई ठोस चीज निकलती नजर नहीं आ रही। फाजल, जब भी आप जलसे में तकरीर करते हैं तो आपको याद होगा पहला बड़ा जलसे में क्या कहेंगे, मियां साहब ने आके जर्नलों के नाम ले लिया, एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र कर दिया, हुकूमत गिराएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब जलसे में क्या कहेंगे? तारीख पे हमें कुछ कहना पड़ता ना जलसों में जाके। तारीख पे इफ यू स्टेप डाउन फ्रॉम वेयर यू वर, पहले जलसे में तो पहला कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। उस टाइम तो ये कहते थे, अब तो वो भी नहीं कह रहे। तारीख तो क्या करेंगे उधर जलसों में? देखिए वो जो इन्होंने पीक गेन की थी गुजरांवाला में और उसके बाद से फिर वो उसको 1-2 महीने उठाए, वो तो अब नहीं आ रही, वो तो खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी अलग हो गई है। अब मेरे ख्याल में ये पीडीएम को उस तरीके से री इन्वेंट करना चाह रहे हैं कि जी हम अब वही सिलेक्टेड और इलेक्शन चोरी और धांधली ये वाला बयान नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि अब उस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पे भी हमले नहीं होंगे जो पहले हो रहे थे। क्यों तारड़ साहब, आप ये व्यू से कि पीडीएम तकरीबन खत्म हो गई, डिसफंक्शनल हो गई है, कम से कम उस अटेम्प्ट में जिस हद जो वो पहले कोशिश कर रही थी, अब इसको इलेक्टोरल अलायंस बनाएंगे, थोड़ा हुकूमत को गंदा करने की कोशिश करेंगे, कोई 4-6 जलसे कर लेंगे, इस हद तक तो पीडीएम हो सकती है, शायद इससे आगे नहीं जाएगी पीडीएम। नहीं, मैं पहले पीडीएम पे कमेंट कर लूं, फिर भट्टी साहब का जवाब शिकवा है तो जवाब शिकवा भी मैं पेश करूंगा। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, और मैं पंजाब में देख रहा हूं दिन ब दिन इत्तेहादियों के साथ इनके डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और अवामी इश्यूज इतने हैं, पेट्रोल की कीमतें 4 दफ़ा बढ़ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली उस अवामी सेंटिमेंट को किसी तरीके से चैनलाइज करना है, और वो पीडीएम के जलसों के थ्रू होगा, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से। और वो आज का नहीं है, आप देखें महंगाई, आज भी गाड़ी सस्ती है, रोटी महंगी है। अमीर के लिए इस मुल्क में हर शय सस्ती हो गई है, और जो गरीब है वो पिसता जा रहा है। मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, या इस मुल्क में बहुत अमीर रह जाएगा या बहुत गरीब रह जाएगा, जो इस वक्त हालात हैं। तो देखिए, हमने बतौर एक जमहूरी इत्तेहाद, बतौर एक अपोजिशन अलायंस अपना किरदार अदा करना है, और वो हम करते रहेंगे अवामी इज्तिमात के जरिए। और आपकी ये बात बजा है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये एक इलेक्टोरल अलायंस में तब्दील हो जाए। लेकिन सर, अभी शॉर्ट टर्म में अचीव क्या करना चाह रहे हैं ये भी बताएं ना। आपने इत्तेहादियों की बात की, मेरे ख्याल आज से 2 साल पहले मैंने सुना था कि मुझे याद है मैंने जुमला भी कहा था, मैं कहा अगर इत्तेहादियां आ गई है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ना ही समझिए कि आप कब से इत्तेहादियों के ऊपर बैठे हुए हैं कि इत्तेहादी नाराज हैं, और इत्तेहादी नाराज होते भी और नहीं भी होते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है इत्तेहादियों से, बजट पास हो जाते हैं इत्तेहादियों से, फिर आज भी ਤੁਹਾਡੀ उम्मीद इत्तेहादियों से लगी है। लेकिन उसके अलावा मुझे बताएं कि अचीव क्या करना चाहते हैं जलसों से आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, देखिए ना, हम फ्लोर ऑफ द हाउस उठा रहे हैं जो अवाम के इश्यूज हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, भूख है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में कहता है कि पाकिस्तान इज अ फूड स्कैर्स कंट्री, यानी खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होने जा रही है, कपास का क्रॉप खत्म हो गया है। तो हमने जो लोगों को एक उसका ऑल्टरनेट प्लान देना है, और लोगों के गुस्से को भी चैनलाइज करना है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी चैनलाइज करना है। तो वो ऑब्वियसली हमारा भी सवात में भी जो लेटली जलसा हुआ, बड़ा कामयाब जलसा हुआ, बड़ा जम्मे गफीर था उसके अंदर। तो आई थिंक अभी होप है, और इलेक्टोरल अलायंस की तरफ तो बात जाएगी, मगर उसके अलावा मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है
کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اور دیکھیے اتحادیوں کے سر علاوہ option کیا بیانیے ہے؟ کا میں رولا تو کیا even- بیانیے کا کیا رولا ہے اس وقت؟ کون جیت رہا ہے اس وقت بیانیے میں؟ شاید خاقان عباسی صاحب نے سمپل کل بات کر دی اور میرا خیال ہے انہوں نے ہر چیز کو کلوز کر دیا کہ آئین شکنی کے خلاف مذمت ہے اور جو آئین کی پاسداری کرے گا اس کے ساتھ ہماری مفاہمت ہے. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یہ بیانیے والا ایشو ارائز کیا تھا کشمیر الیکشن کے بعد اور سیالکوٹ الیکشن کے بعد. اور مجھے بٹ آپ کو یاد ہے نا کبھی شہباز تب شریف صاحب کا کہ جب بیانیہ ہم کیا ہے؟ چھ- شہباز صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ مریم نواز اور میاں صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں. اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. بٹ کل شہباز صاحب نے ان کا بیانیہ ہے. شہباز صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کل کہا کہ آئین کی حکمرانی جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے, وہ بالکل کلیئر ہے. اور دیکھیے ان کی جو مفاہمت ہے اس کا کبھی ان کو فائدہ نہیں ہوا. زندگی میں ان کی 30-35 سال کی سیاست ہے, کبھی انہوں نے سے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ بالکل بلیو کرتے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ملک کی خاطر میں آگے بڑھنا چاہیے. وہ بالکل ان کا انہوں belief نے ہے. فائدہ نہیں ہوا, مگر پارٹی میں آئین کی ہمیشہ فائدہ ہوا. حکمرانی کے خلاف سرکار ان کا اصل کوئی- مسئلہ اپنا فائدہ نہیں دیکھنا ہوتا, پارٹی میں فائدہ دیکھنا ہوتا نا. نہیں دیکھیں نا پارٹی کا فائدہ, میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں, ووٹ کو عزت دو, خدمت کو ووٹ دو. ہم بھرپور میجورٹی کے ساتھ ہم پنجاب میں جیتے. جو بھی ہیمرنگ ہوئی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی روشنی ڈالی تھی. میں بھٹی صاحب کو تھوڑا سا گزارش کر دوں, دیکھیے کوئکلی سر کس ایک مجھے ملزم کا بتا دیں کہ جس کا نیب کا کیس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے چلایا گیا ہو. آٹا چوری ہو گیا, چینی چوری ہو گئی, LNG چوری ہو گئی, بجلی چوری ہو گئی, ادویات چوری ہو گئی. سپریم کورٹ ایک طرف کہہ رہا ہے نواز شریف کو کہ بیٹے سے تنخواہ علی فارغ, وہی ثاقب نثار صاحب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ ہے, آپ اس کے بینیفیشل اونر ہیں, مگر آپ MD نہیں ہیں, ڈائریکٹر نہیں ہے, میرا بھائی آپ گھر چلے جاؤ. یعنی آپ دو لیڈرز کو مختلف معیار میں سر ویسے ایک سوال پوچھوں اور مجھے اس کو کنٹینیو کر لیجئے گا. کرپشن کہاں ہوئی ہے, مجھے بتا دینا. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلنا کیسے پرابلم ہوگی؟ آپ تو کہہ رہے کہ دیکھو ساڈا فیصلہ کتنی جلدی کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں, بنیادی طور پہ آرگومنٹ آپ کا یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلا کے ہمارا فیصلہ جلدی کر دیا گیا. نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, غلط فیصلہ کیا وہ مجھے کتنے کیسز ہیں. نہیں غلط فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے نا. یعنی ایک سیشن جج کے لیول کے آدمی کے اوپر 3 سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ڈے ٹو ڈے چلا کے الیکشن سے پہلے کیوں فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ الیکشن کے بعد بھی ہو سکتا تھا. اور دیکھیے فیصلہ تو غلط ہے ہی ہے, وہ تو ارشد ملک صاحب بھی بتا گئے, بشیر صاحب بھی بتا گئے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن سے پہلے جلد بازی میں کرایا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو 4-6 مہینے 8 مہینے لگے فیصلے میں غلط ہوا. آپ گئے تھے شہباز شریف صاحب کو کا نام ECL سے اور وہ بلیک لسٹ سے نکلوانے کے لیے صبح آدھے گھنٹے کا, وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا کہہ دیں وہ بھی غلط تھا؟ نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں لاجک سے بات کروں گا کہ وہ کیوں ٹھیک تھا. وہ اس لیے ٹھیک تھا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نکل گیا. نہیں سر ECL سے نام نکلا, ہر نوٹس کرتے ہیں, ان کا جواب آتا ہے. جج صاحب نے کہا ابھی جائیں, آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, اگر کاشف بھائی میں میری عرض سن لیں, اگر عدالتیں آپ کے خلاف آیا میری ایک عرض سن لیں. مریم نواز صاحبہ نے صبح ضمانت کی درخواست دی, دوپہر کو ضمانت ہو جاتی ہے. یہ بھی تو ساتھ میں اب تو کوٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ ہم سے اجازت کے بغیر کسی کو ریسٹ بھی نہیں کر سکتے. 10 دن پہلے بریک کے بعد سر بریک لینے دیں واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ بریف جواب اس کا دیجیے گا سر. مفاہمت اب آپ کو لگتا کیا کہ پالیسی کیا لے کر چلے گی مسلم لیگ میں؟ دیکھیے میرے خیال میں پالیسی جو الیکشن قریب تو یہ مزاحمت کی پالیسی کہیں جائے گی نہیں. کچھ حد تک تھوڑا سا کمپرومائز ہوگا. این ممکن ہے کہ تھوڑا سا جو اتنا زیادہ کنفیوژن ہو گیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا سافٹ ہوں گے. لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال میں یہ ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر PMLN نے مزاحمت کا اپنا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم کیا تو اس کو مزید مار پڑے گی. تو میرے خیال میں میاں نواز شریف کی جو تھنکنگ ہے وہ کلیئر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب کھڑی ہوں گی ان سے ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہوگی کہ وہ ایک سخت ترین تقریر کریں گے؟ مریم نواز صاحبہ, اس توقع کو کون پورا کرے گا؟ مریم نواز صاحبہ کا 8 مہینے ٹویٹر کیوں بند رہا تھا؟ کون توقعات پوری کر رہا تھا؟ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے. اچھا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب بولتے ہیں تو بولنا پڑتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. دیکھیے یہ ہاؤس آف شریف ہے نمبر 1. یہ کوئی جمہوریت جنگ نہیں ہے, یہ گڈ کپ بیڈ کپ کی جنگ ہے. نمبر 3 یہ ایک فیکٹری ہے, وہ جو میں اکثر کہتا ہوں ہماری ساری پارٹیاں ایک فیکٹری ہیں سونے اور انڈے اور بچے دینے والی. اس میں ایک بندہ ہے جس نے GM مقرر کرنا ہوتا ہے, جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. منزل ایک ہے ساروں کی. پھر کہہ رہا ہوں 2023 کا الیکشن اور لیول پلے. ہاں لیکن یہ بات PMLN کی طرف سے بار بار کی جا رہی تھی کہ
फ्री एंड फेयर इलेक्शन ले लें बस, होने चाहिए मकसद- फ्री एंड फ्री इलेक्शन होने और चाहिए। क्या डील क्या मिल रही है? बेसिक बॉटम लाइन होनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नहीं वो होने चाहिए, ये तो इस पे तो कोई शक नहीं, फ्री एंड नहीं फेयर होता ना। नहीं वो तो मैं और आपने नहीं कराने ना, या हमने मशीनें नहीं लगानी, या हम नहीं करने, वो होने चाहिए। लेकिन बाकी सारा ये जो बयानिया भी मैं इसको कैरी नहीं करता ना, ये बयानिया वाले हैं। दो जुमले में बयानिया फासिल, बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी ए गुड टेक अवे मुस्लिम लीग नून के लिए कि यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाए काफी। मेरे ख्याल में इस टाइम अगर उनको बिल्कुल वो मिल जाए, इससे ज्यादा उनको अभी केसेस वगैरह की बात वो नहीं करना चाहते। काफी। तारड़ साहब, डू यू थिंक ये बयानियां ये चीजें जी मैटर करेंगी अगले तकरीरों में जो जलसों में करेंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल, बात अब काफी आगे बढ़ गई है और मैं समझता हूं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली बात है ना जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं, लोग पैरा भी देते हैं, लोगों को पता भी है कि इलेक्शन अपना महफूज कैसे बनाना है। लास्ट टाइम 2018 में भी बड़े बड़े सीन हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर, और इस वक्त मैं समझता हूं जो ऑन ग्राउंड पोजीशन है, मैं पूरा पंजाब फिरता हूं, मैं बाकी सूबों में भी गया हूं, देखिए तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में केयर टेकर वो आपकी सारी लॉजिक मैंने सुनी कि जनाब बारिश हो गई तो वोट किस तरह डाल गए वगैरह वगैरह, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंड ऑफ द डे वोट बक्सों से निकले हैं, लोगों ने वोट डाला है। देखिए 8,000 को 12,000 तो किया जा सकता है, 8 को 40 नहीं किया जा सकता पाकिस्तान। नहीं, आप ये मानते हैं कि 1 मिनट में 1.45 वोट डले, आप ये मानते हैं कि 70 पोलिंग स्टेशन में 80% कास्टिंग है, तो वो तो मैं प्रूव करूंगा, वो मेरा लीगल केस तैयार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब केयर टेकर हुकूमत होगी तो सर, लेकिन अगर ये सारा रोला था, जोर नहीं होगा, मेरी बात सुनिए, खुर्शीद बचाएगा, आपको मैं सिर्फ फर्क बताऊं और बचाएगा। तो मैं सिर्फ एक बात बता दूं आपको, देखिए कराची का इलेक्शन हुआ, पीएमएलएन का रिएक्शन जो आपने देखा होगा, उस वक्त ट्वीट शुरू हो गई, मरियम नवाज की ट्वीट, धांधली हो गई, इलेक्शन चोरी हो गया। ये सियालकोट इलेक्शन के बाद कोई रोला रप्पा नहीं, आप पहला रोला लेके पाकिस्तान मार्केट में निकले, वरना इससे पहले रोला मैंने सुना नहीं है कोई किसी की तरफ से कि धांधली हो गई, नहीं मानेंगे। मैं वजह बताता हूं, मैं मरियम औरंगजेब साहब चली गई थी, मैं आपको वजह बताता हूं, मरियम औरंगजेब साहब चली गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में। मैं अर्ज करूं जी क्विकली सर 10 मैं सेकंड। आपको अर्ज करता हूं कि इन्होंने धांधली का मयार इतना ऊंचा सेट कर दिया है कि मीडिया और इंडिपेंडेंट सियासतदान अलग, जब तक 4 लाशें ना गिरी हों, जब तक 20 प्रिजाइडिंग अफसर ना उठाए गए हों, जब तक सरेआम मोहरें ना लग रही हों, तो हम उसको धांधली नहीं मानते। अच्छा, उन्होंने पुराना तरीका समझ लिया करके ये मामला किया है उन्होंने वो पुराना तरीका समझ गया। हर बारी बंदे आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, हर बारी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।